सुल्तान रुकनुद्दीन बेबर्स, एपिसोड नंबर 12। रुकनुद्दीन बेबर्स के 11वें एपिसोड में आपने देखा कैसे सुल्तान बेबर्स ने सलीबियों के उस किले और शहर सकीफ अर्नुन, जो अपनी बनावट के लिहाज से नाकाबिले तस्खीर ख्याल किया जाता था, उसे फतह करके उसने अर्ज़ फ़लस्तीन में मौजूद सलीबियों के दिल में अपनी दहशत और खौफ बैठा कर रख दिया था। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि सुल्तान के मुखबिरों ने सुल्तान को क्या खबर दी जिससे सुल्तान के हौसले बुलंद हो गए। सुल्तान के कौन से इक़दाम पर अहले तराबलस ये गुमान करने लगे कि सुल्तान उनसे डर कर अपना बोरिया बिस्तर समेत भाग निकल गया है। सुल्तान बेबर्स तराबलस को छोड़ अंताकिया पर क्यों हमलावर हुए। अंताकिया के लोगों ने किले और फसील की दीवार पर खड़े होकर आखिर किस मंजर को देख लिया कि उनके पैरों तले जमीन खिसकना शुरू हो गया। अंताकिया में जो सलेबी जंगजू मौजूद थे, उनकी तादाद कितने लाख तक पहुंचती थी। क्या सुल्तान बेबर्स अंताकिया को फतह करने में कामयाब हुए या फिर नाकाम। फ़लस्तीन में सुल्तान के उन शानदार और लगातार फतोहात ने सुल्तान बेबर्स के लश्करियों के हौसले बुलंद करके रख दिए थे और वो इस खित्ते ज़मीन को हमेशा के लिए सलेबी जंगजुओं से पाक कर देने पर तुल गए थे। सुल्तान बेबर्स चूँकि अपने लश्कर में इंतहा दर्जे का हर दिल अजीज़ था, लिहाजा उसके लश्करी उसके इशारे पर कट मरने के लिए तैयार हो जाते थे। और अर्नुन को फतह करने के बाद सुल्तान ने सलीबियों के एक बहुत बड़े किले और शहर तराबलस का रुख किया। सुल्तान की उन लगातार फतह की वजह से सलीबियों के तमाम साहिली इलाके ज़ोरों शोर से जंगी तैयारियों में मशगूल हो गए थे, क्योंकि कुछ इल्म ना था कि सुल्तान अब किसको अपनी यलगार का निशाना बनाएगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सुल्तान अपने लश्कर के साथ तराबलस पहुंचा और शहर से बाहर उसने अपने लश्कर का पड़ाव कर लिया, जिस पर अहले तराबलस समझ गए कि अब उनकी बारी है। तराबलस सलेबी जंगजुओं का बड़ा मजबूत मरकज़ और किला तस्लीम किया जाता था और उन्होंने वहाँ बेपनाह जंगी कुव्वत जमा कर रखी थी और वो किलेबंद होकर मुसलमानों से एक तवील जंग करने के लिए तैयार हो गए थे। उन दिनों तराबलस शहर की बड़ी अहमियत थी, इसलिए कि पैदावार के लिहाज से ये इंतहाई अहम शहरों में शुमार किया जाता था। हलब शहर से लेकर तराबलस तक लगभग 40 फरलांग तक शहर बागों और दरख्तों से मुतय्यन ज़मीन थी। यहाँ गन्ना कसरत से पैदा होता था। इसके अलावा नारंगी, संतरा, केला, नींबू, खजूर खूब होती थी। इसके अलावा तराबलस शहर ऐसे मुकाम पर आबाद था कि उसके 3 तरफ समंदर और सिर्फ एक तरफ खुश्की थी, और जब मद्दो जज़र का वक्त आता तो समंदर का पानी शहर पनाह तक पहुंच जाता था। खुश्की की तरफ के पहलू को एक ज़बरदस्त खंदक बनाकर महफूज कर दिया गया था। ये खंदक फसील के मशरिक में वाक़ थी और उसके पार लोहे का निहायत मजबूत फाटक बना दिया गया था। इसके अलावा तराबलस शहर की फसील तराशिदा पत्थरों से बड़ी मजबूती और अर्क रेजी से बनाई गई थी और नाकाबिले तस्खीर ख्याल की जाती थी। फसील के इस्तेहकाम के लिए उसके अंदर और बाहर बड़े बड़े दमदमे भी बना दिए गए थे। सुल्तान जब अपने लश्कर के साथ तराबलस के सामने नमूदार हुआ, तब तराबलस वालों ने डट कर सुल्तान का मुकाबला करने का तहिया कर लिया था। तराबलस वालों के हौसले इसलिए भी बुलंद थे कि उन दिनों अंताकिया के बादशाह बोहिमेंड ने भी तराबलस में क़याम किया हुआ था और वो सुल्तान बेबर्स का मुकाबला करने के सिलसिले ही में अहले तराबलस से सलाह मशवरा करने के लिए आया था। जिस रोज़ सुल्तान अपने लश्कर के साथ तराबलस पहुंचा, उसके बाद जब रात आई, तब सुल्तान के मुखबिरों ने सुल्तान को इत्तला कर दी कि अंताकिया के बादशाह बोहिमेंड भी तराबलस में क़याम किए हुए है। ये खबर सुल्तान के लिए बड़ी हौसला अफजा थी,
اور اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا۔ سلطان نے ابھی تک طرابلس کا محاصرہ نہیں کیا تھا۔ طرابلس کے سامنے اس نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا تھا۔ اگلے روز جب اہل طرابلس جاگے تو انہوں نے دیکھا جس میدان میں ان کے سامنے سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا وہ تو بالکل خالی پڑا تھا۔ سلطان اور اس کے سب لشکری غائب تھے۔ اہل طرابلس یہ خیال کرنے لگے کہ مسلمانوں کے سلطان کو ان کی عسکری طاقت اور قوت کا اندازہ ہو گیا ہے، لہٰذا وہ ان سے ٹکرانا نہیں چاہتا، اس لیے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ لیکن سلطان نے صلیبی جنگجوؤں کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ سلطان رات کے وقت ہی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا تھا اور اگلے روز ارض فلسطین کے شمالی حصوں میں ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہوا۔ طرابلس کو چھوڑ کر سلطان نے نصرانیوں کے سب سے بڑے مشرقی شہر انطاکیہ کو اپنا ہدف بنانے کا عزم کر لیا تھا۔ انطاکیہ کا حکمران بوہیمینڈ مشہور مورخین ابو الفسا کے الفاظ کے مطابق نہایت ہی شریر نفس اور کمینہ خصلت انسان شمار کیا جاتا تھا اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ انطاکیہ ساحل سمندر سے تقریباً 14 میل کے فاصلے پر ایک انتہائی اہم شہر تھا۔ اس شہر کو 300 قبل مسیح میں ایک بادشاہ سلیوکس اول نے آباد کیا تھا۔ سن 64 قبل مسیح میں رومن سالار پمپی اس شہر پر حملہ آور ہوا اور اس پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد یہ شہر ایشیا میں رومنوں کا سب سے اہم شہر اور سلطنت روما کی ایشیائی سلطنت کا صدر مقام بھی بن گیا۔ اس کے بعد اس شہر پر ایرانیوں نے لگاتار حملے شروع کر دیے اور کچھ عرصے تک یہ ایرانی حملوں کا تختہ مشق بنا رہا۔ سب سے پہلے ایران کے شہنشاہ شاہپور اول نے سن 258 میں اور اس کے بعد سن 260 میں اس شہر کو فتح کیا اور یہاں کے بہت سے لوگوں کو وہاں سے نکال کر دوسرے علاقوں میں آباد کیا۔ سن 266 سے سن 272 تک اس پر قدحر شہر کی ملکہ زنوبیہ قابض رہی۔ ان حملوں کے باوجود شہر کی زیب و زینت قائم رہی۔ آخر سن 540 میں ایران کے شہنشاہ نوشیروان نے اس شہر کا محاصرہ کر کے اسے فتح کیا اور اسے بالکل اور مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور یہاں کے باشندوں کو نکال کر دوسرے علاقوں میں آباد کر دیا۔ اس کے بعد رومن شہنشاہ جٹنین نے اس شہر کو دوبارہ آباد کیا۔ اس کے بعد رومنوں پر حملہ آور ہو کر یہ شہر عربوں کے قبضے میں چلا گیا اور آج کل یہ شہر مشرقی ترکی کا ایک عام شہر شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انطاکیہ ہر زمانے کا مشہور و معروف شہر رہا ہے اور نصرانیوں کے نزدیک یہ مقدس مقام کا درجہ رکھتا تھا۔ مسلمانوں نے اسے سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں فتح کیا۔ چند ہی سال بعد اس کو یونانیوں نے لے لیا مگر بہت جلد مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ عرصہ دراز کے بعد پہلی صلیبی جنگ کے دوران صلیبیوں نے اس پر پوری طاقت اور قوت سے حملہ کیا اور 7 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد انہوں نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ یہ فتح بھی ایک نو مسلم ارمینی فیروز کی غداری کی مرہون منت تھی جو ایک خفیہ راستے کے ذریعے صلیبیوں کو قلعے کے اندر لے گیا تھا۔ اس وقت تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہا تھا اور یہاں انہوں نے ریاست قائم کر لی تھی۔ اس طرح سے انطاکیہ شہر صلیبیوں کا بہت بڑا مرکز اور انتہائی اہم اور مستحکم شہر شمار کیا جاتا تھا۔ سلطان بیبرس اس شہر پر ضرب لگا کر ہر صورت میں اسے فتح کرنے پر تلا ہوا تھا، اس لیے کہ یہ شہر لگ بھگ 170 سال سے لگاتار صلیبیوں کے قبضے میں آ رہا تھا۔ یہ شہر بڑا بارونق ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا مضبوط بھی تھا، اس لیے کہ اس شہر کے ارد گرد 2 چوڑی چوڑی فصیلیں تھیں۔ اس کے علاوہ یہ شہر دریائے اورنٹس کے کنارے پر واقع تھا اور ان سب چیزوں نے اس کے استحکامات کو بڑی تقویت بخشی تھی۔ اس شہر میں نصرانیوں کے مقدس مقامات، عظیم الشان گرجے اور مضبوط قلعے تھے۔ کہتے ہیں جس وقت سلطان بیبرس اس شہر پر حملہ آور ہوا اس وقت شہر کے اندر 2 لاکھ تربیت یافتہ صلیبی جنگجوؤں کا لشکر تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے دوسرے لوگ بھی تھے
جو مسلح تھے اور بہترین عسکری تربیت حاصل کیے ہوئے تھے۔ سلطان جس وقت اچانک اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ شہر کے قریب نمودار ہوا تو انطاکیہ کے لوگ دنگ رہ گئے کہ انہوں نے تو سنا تھا کہ مسلمانوں کے سلطان نے طرابلس کا رخ کیا ہے اور شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا ہے۔ طرابلس کے محاصرے کا سن کر اہل انطاکیہ بالکل مطمئن تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ خطرہ طرابلس پر نہیں، ان کے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ جس وقت سلطان نے طرابلس کے قریب پڑاؤ کیا تھا اور اس کی خبریں انطاکیہ والوں کو پہنچی تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان انطاکیہ کی زبردست قوت سے ٹکرانے کی کبھی جرت نہیں کریں گے۔ لیکن ایک دن جب انہوں نے قلعے اور فصیل کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا کہ انطاکیہ کے چاروں طرف بے شمار علم کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا تو وہ حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے دنگ رہ گئے۔ اور یہ علم سلطان بیبرس کے لشکر کے تھے، اور پھر یہی لشکر آہستہ آہستہ انطاکیہ کے شہر کے قریب آتا چلا گیا۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے انطاکیہ شہر کے قریب آ کر یک زبان ہو کر تکبیریں بلند کی تو تکبیروں کی ان صداؤں نے انطاکیہ شہر کو اس کی بنیادوں تک لرزا کے رکھ دیا تھا۔ سلطان بیبرس کا انطاکیہ شہر پر حملہ اچانک بھی تھا، زوردار اور جرت مندانہ بھی تھا۔ وہاں جو صلیبی قوت تھی اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ سلطان اور اس کے لشکریوں کو روکے اور انطاکیہ شہر میں داخل نہ ہونے دے۔ انطاکیہ کے لوگ یہ بھی خیال کر رہے تھے کہ ایک تو انطاکیہ شہر کی فصیل بہت بلند ہے، ناقابل تسخیر ہے، اس کے علاوہ باہر والی فصیل کے اندر ایک اور فصیل بھی تھی جس نے شہر کے استحکام کو پائیدار بنا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن دوسری طرف حملہ ہونے والا بھی سلطان بیبرس تھا جو ناممکن کو ممکن بنانے کا ہنر اور صنعی جانتا تھا۔ اپنا پہلا ہی حملہ سلطان نے ایسے زوردار انداز میں کیا کہ اس نے انطاکیہ کے مسلح لشکر کو ہلاک کر رکھ دیا تھا، اور اپنے پہلے ہی حملے میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ فصیل کے ایک حصے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شہر کے اندر جو صلیبی لشکر تھا انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تو شہر کو فتح کرنے کی ابتدا کر چکے ہیں، انہوں نے فصیل کے ایک حصے پر قبضہ بھی کر لیا ہے، تو انہوں نے اپنی پوری طاقت اور قوت کو صرف کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس حصے سے نکال باہر کرنا چاہا جس پر وہ قابض ہو چکے تھے۔ لیکن وہ دنگ رہ گئے۔ وہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹانا تو بہت دور کی بات، اپنی جگہ سے پسپا نہ کر سکے۔ اس موقع پر انطاکیہ کے لشکر کے ساتھ سلطان بیبرس کا گھمسان کا رن پڑا۔ اس جنگ کے نتیجے میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا۔ اب شہر کے گلی کوچوں کے اندر جنگ شروع ہو گئی تھی۔ شہر کی گلیوں میں خون بہنے لگا تھا، ہر طرف لاشوں کے انبار لگنے لگے تھے۔ انطاکیہ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمان تو ان کے شہر کے اندر گھس آئے ہیں تو وہ لشکری جو پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار تھے وہ تو جنگ جاری رکھے تھے، اب دوسرے لوگ بھی اپنے آپ کو مسلح کرتے ہوئے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ دوسری طرف سلطان اور اس کے لشکریوں کو بھی یہ احساس تھا کہ وہ اپنے گھروں سے سینکڑوں میل دور دشمن کے خلاف برسر پیکار ہے، لہٰذا دشمن کو اپنے سامنے زیر کرنے کے لیے سروں پر کفن باندھ کر جنگ شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ مسلمان لشکری یہ بھی جانتے تھے کہ اگر انطاکیہ میں وہ پسپا ہو گئے، شکست کھا گئے تو پھر مصر اور شام کے اندر بھی ان کی پناہ گاہیں اور ان کے شہر گیر محفوظ ہو کر رہ جائیں گے۔ گھمسان کی جنگ کے دوران جب مسلمان لشکریوں نے دیکھا کہ سلطان بیبرس ان کے پہلو سے پہلو ملائے انتہائی جرت مندانہ انداز میں دشمن پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور سلطان کی یہ جرت اور ہمت دیکھتے ہوئے مسلمان لشکر آتش فشانی لاوے کی صورت اختیار کر گئے۔ اس کے بعد تکبیریں بلند کرتے ہوئے انطاکیہ شہر کے لشکر میں جس سمت بھی وہ رخ کرتے اپنے پیچھے مرنے والے صلیبیوں کی لاشوں کے انبار لگاتے چلے گئے تھے۔ شہر کے اندر ہولناک جنگ کے نتیجے میں کافی صلیبی جنگجو مارے گئے۔ جب انہوں نے اپنے لشکر کا اندازہ لگایا تو انہوں نے دیکھا کہ
لشکر کا ایک بڑا حصہ ان کے اپنے ہی شہر کے گلی کوچوں میں ہلاک ہو چکا تھا، اور جنگ اسی طرح جاری رہی تو مسلمان ان کے بچے کچے لشکریوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ لہٰذا آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد انطاکیہ کے امراء اور سالاروں نے سلطان کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے شکست قبول کر لی اور اطاعت پر آمادہ ہوئے۔